अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अब सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है जनाब अफ़गानियों की। आपको पता ही है कि अफ़गानी क्या कुछ करते फिरते हैं। पाकिस्तान ने जितना उनका साथ दिया उसके बावजूद भी अगर नमक हरामी की मिसाल आपने कहीं देखनी है तो वो अफ़गानियों से बेहतर कोई नहीं हो सकती। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो पिछले कई दिहाइयों से अफगानियों को पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पनाह दे रहा है बल्कि वो बिना पासपोर्ट के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के सीधे पाकिस्तान के अंदर आ जाते थे। यहाँ तक कि जब से अफगानियों को इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर पनाह दी तो फिर उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और फिर जिस तरह से उन्होंने दहशतगर्दी में अपना रोल अदा किया, और सबसे बढ़कर ये कि जो कुछ पाकिस्तानियों ने उनके लिए किया है उन्होंने हमेशा जाकर नमक हरामी करते हुए सबूत किस चीज़ का दिया है? सबूत उन्होंने हमेशा दिया है जी भारत के साथ मोहब्बत का। वो असल में उनकी मोहब्बत भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान से नफरत है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो ये अफगानी है अब इनको निकाला जा रहा है। और आपको याद होगा कि ये खबर भी तकरीबन आज से 1 माह पहले मैं आपको दे चुकी हूँ। आपको याद है मैंने आपको एक फुटेज भी दिखाई थी जहां पर ये अफगानी जो है जहाज के अंदर बैठे थे और डिपोर्ट किए जा रहे थे। अब एक और खबर आई है और वो खबर ये है कि जर्मनी ने अफगान शहरियों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया है और कई सारे जो हैं वो अब तक उन्होंने मुल्क बदर कर दिए हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं मैं आपके सामने रखती हूँ। अब जनाब FAP जो गैर मुल्की खबर अदारा है उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि अगस्त 2021 में तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद पहली बार ये पेशरफ्त जो है अब तक सामने आई है। हुकूमती तर्जुमान जो हैं स्टीफन उनके जो हैं उन्होंने बताया है एक बयान में कि ये तमाम अफगान शहरी जो हैं ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस ये अफगानी थे और इनको निकाल दिया गया है, बल्कि ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये मुजरिम थे और सिर्फ मुजरिम ही नहीं थे बल्कि ये सजा याफ्ता मुजरिम थे। और उसके हवाले से जर्मनी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इनको जर्मनी में रहने का कोई भी हक नहीं है। इनके खिलाफ मुल्क बदरी के अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब के अंदर बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने मुल्क बदर किया और बाद में ये पता चला कि वो पाकिस्तानी नहीं थे। पता चला कि वो तो सारे के सारे अफगानी थे। यानी कि जब उन लोगों को पकड़ के उनसे पूछगछ हुई और उनसे ये पूछा गया कि ये जो पासपोर्ट्स हैं पाकिस्तानी ये आपके पास कहाँ से आए, तो उन्होंने यही कहा कि हम किसी इलीगल तरीके से आए पाकिस्तान में, वहां से आके हमने पैसे दे के अपने पासपोर्ट बनवाए, हमने अपने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाए और उसके बाद वहां से हम फरार हो गए। कई लोगों ने कहा कि बलूचिस्तान में हमें ये सहूलियात मिली, कई लोगों ने कहा कि ईरान से भी हमें, ईरान का जो बॉर्डर है वहां से हमें ये सहूलियात मिल गई। और अब जनाब ये तमाम अफगान शहरी जो सजा याफ्ता मुजरिम थे इनको मुल्क बदर कर दिया गया है। आपको बता दूं कि सिक्योरिटी जराए जो हैं वो कहते हैं कि कतर एयरवेज के एक चार्टर परवाज जो है उसके अंदर काबुल के लिए जो है वो एयरपोर्ट से उड़ान भरी गई, जिसमें अभी तक जो उन्होंने पहला जहाज जो भेजा है उसमें तकरीबन 28 से 30 जो अफगान हैं वो सवार थे। और आपको याद होगा कि ये खबर इन्होंने अब बताई है। मैंने अपने व्लॉग में आज से ठीक 1 महीना पहले आपको उस जहाज के अंदर उन अफगानियों की वीडियोस भी दिखा दी थी। अब आपको बताऊं कि ये ऑपरेशन जो है ये 2 माह से खुफिया मुज़ाकरात का एक नतीजा था, जिसमें कतर ने बर्लिन और तालिबान हुकाम के दरमियान जो है वो राब्ते का काम किया था। और लेकिन फाइनली फिर भी ये जर्मनी ने क्या किया कि मुल्क बदरी की सहूलियत के लिए जो है अहम इलाकाई शराकतदार जो है उनकी मदद की और जो है तफसीलात उन्होंने नहीं बताई। 2021 में तालिबान इंतज़ामिया के इक़्तिदार में आने के बाद जो है जर्मनी ने अफगानिस्तान में मुल्क बदरी को मुकम्मल तौर पर रोक दिया और काबुल में अपना एक सफारत खाना भी बना दिया। आपको पता ही है कि सरहद पार कार्रवाइयों के लिए इनको इस तरह के सजा याफ्ता मुजरिम तो चाहिए होते हैं। तो चलो अच्छा है जर्मनी ने भेज दिए हैं, अब आगे उनको फिर से ट्रेनिंग्स दे देकर तो इस तरह के काम करवाए जाएंगे। बहरहाल जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उनको मैं बता दूं कि ये खबर मैंने अब आपको बता दी है। एक और बड़ी अहम खबर, रोजाना हजारों की तादाद में लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा, अलकादिर ट्रस्ट में PTI का क्या किरदार है, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होने वाला। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अलकादिर ट्रस्ट जो है वो उसमें जो बानिया PTI का किरदार है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर ज़ाती फ़ायदे के लिए इख्तियारात के मुमकिना गलत इस्तेमाल पर ये केस जो है ये रोशनी डालता है। और इस केस के अंदर बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और खैराती कोशिशों का इस्तेहसाल शामिल है। यानी खैरात के नाम पर इदारों को खोलना और फिर बाद में ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए
کالے پیسے کو سفید دھن میں چینج کرنا اور پھر دوسروں کے اوپر لوگوں کا جو دھیان ہے وہ بٹانے کے لیے دوسروں کو چور چور کہتے رہنا۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ اور ان کے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے درمیان ڈیل ہوئی، اس کی آڈیوز آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، وہ سارا معاملہ اب تک زیر تفتیش ہے، جس سے مبینہ طور پہ پاکستان کے خزانے کو اب تک $190 بلین کا جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کیس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے جی، جس کا نام ہے NCA، ان کی طرف سے پاکستان کو بھیجے گئے 190 ملین پاؤنڈ کی غلط ایڈجسٹمنٹ بھی شامل ہے، اور جس سے خان صاحب اور دیگر کو القادر یونیورسٹی کے لیے زمین کے حصول کے لیے جو فائدہ ہے وہ پہنچا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ UK NCA نے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی حکومت کے دور میں ملک ریاض کے اثاثے ضبط کیے۔ خان صاحب کی کابینہ نے عوامی افشا، یہ جو راز آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ فیصل واؤڈا نے بھی بتایا تھا اور وہ فواد ڈبو نے بھی بتایا تھا اور بھی لوگوں نے بتایا تھا، اور جناب انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے خفیہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو منظور کروایا تھا، اور معاہدے کے فوراً بعد جو ہے وہ قائم ہونے والے القادر ٹرسٹ نے ملک ریاض کے 458 کنال جو انہوں نے بشرا بی بی کے نام لگایا اور بعد میں کہا میں نے تو اللہ کے نام پہ دیے ہیں، آپ کو لگتا ہے ملک ریاض اتنا اللہ کے نام پہ پیسے دینے والے شخص ہیں؟ بہرحال آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے ان کی طرف سے پاکستان میں بھیجے گئے یہ جو پیسے تھے ان کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا، اور UK میں NCA نے PTI کے دور میں ملک ریاض کے اثاثوں کو بھی ضبط کیا۔ تو اب جناب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے عدالتوں کو ڈسیونگ موڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور عدالتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کب تک ڈسیو ہونا چاہتی ہیں یا وہ کب تک فیصلہ سنانا چاہتی ہیں، ورنہ یہ کیس خان صاحب کو اکیلے سزا دلوانے کے لیے کافی ہے۔ یہ 2 دن سے یوتھیوں نے اور تمام یوٹیوبرز نے آپ کو پاگل بنایا ہوا تھا، کوئی کہہ رہا تھا خان صاحب کی جیل کے اندر گٹر کا ڈھکن کھول دیا گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، پر اللہ کا شکر الحمدللہ میں جتنی بھی اوتھینٹک نیوز ہے نا پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ تک وہ خبر پہنچاؤں۔ اب فائنلی اڈیالہ جیل سے عمران خان کی سہولیات واپس لینے کی خبروں کی تردید جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ نے اس کی تفصیلات بھی فراہم کر دی ہیں، اور تمام جو تردید ہے وہ بھی آ گئی ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کے جیل کے اندر جو ہے کمرے کے اندر گٹر کا ڈھکن کھول کے خان صاحب کی تمام سہولیات کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سپرنٹینڈنٹ جو ہیں اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات دستیاب ہیں، جس میں ان کی سیکیورٹی، ان کی صحت کا خیال، ان کو انگریزی اخبار روزانہ مہیا کرنا، ان کے پڑھنے لکھنے کے لیے کتابیں ان کو مہیا کرنا، ان کی ورزش کے لیے ان کو مشین دینا، ان کو واک کرنے کی اجازت دینا۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کھانے کے لیے علیحدہ کچن بھی دیا گیا ہے، اور بانیہ پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے لیے عملہ بر وقت وہاں پر موجود رہتا ہے، ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں بھی دستیاب ہیں، ان کی لائبریری وہاں پر موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے گٹر میں ڈھکن کا کھلا ہونا خبروں میں بالکل بھی صداقت نہیں ہے۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ آپ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جس یوٹیوبر کے منہ سے آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھول دیا گیا، آج سے اس کا بائیکاٹ کیجیے، اس کو سننا بند کیجیے۔ یہی وہ یوٹیوبرز ہیں جو سینسیشن پھیلا کر، غلط خبریں پھیلا کر آپ لوگوں سے ویوز بھی لیتے ہیں، ڈالرز بھی کماتے ہیں، اور آپ لوگوں کو سارا دن جو ہے وہ ذہنی مریض بھی بناتے ہیں۔ بشرا بی بی کے سیل میں چوہوں کی موجودگی کی خبروں میں انہوں نے کہا کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں جو ہے یوٹیوبرز کا قصور نہیں ہے اس خبر میں۔ یہ خبر میں نے بھی شیئر کی تھی کیونکہ یہ عمران خان نے خود کہا، جیل کے اندر جج صاحب کے پاس جا کر کہا کہ بشرا بی بی کے اوپر چھت سے بھی چوہے آ کر گرتے ہیں۔ بس میں کچھ میرے منہ سے نکل نہ جائے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہفتے میں 2 مرتبہ فیملی، وکلاء اور سیاسی ملاقاتوں کی اجازت ہے۔ جیل میں سماعت کے موقع پہ بانیہ پی ٹی آئی ملاقات بھی کرتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کی بھی ان کو سہولت دستیاب ہے، سبحان اللہ، یعنی وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں۔ تو پیچھے کیا بات رہ گئی آپ مجھے بتائیے۔ کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیر افضل مروت بہت ہی ڈیسپریٹ ہیں، کیونکہ ایک طرف شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ میں جیل میں خان صاحب کو ملنے گیا، خان صاحب کی سانسیں میری سانسوں کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں، خان صاحب نے مجھے گلے لگا لیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے پیش پڑی ہوئی ہے پوری پی ٹی آئی، خاص طور پہ علیمہ خان۔ اب شیر افضل مروت نے کہا کہ میری ڈیوٹی لگائی ہے خان صاحب نے کہ اگلا جو جلسہ ہوگا اس میں تم نے شیر افضل مروت، بلکہ میرے شیرو، خان صاحب کو نا شیرو سے بڑا پیار تھا، آپ کو یاد ہے شیرو کون تھا؟ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ شیرو تم نے آگے بڑھ کر جو ہے نا جلسے کی قیادت کرنی ہے، مگر ہوا کیا کہ فائنلی شیر افضل مروت کا نام ہی اس چیز میں سے نکال دیا گیا۔ اب انہوں نے کہا ہے شیر افضل مروت نے کہ مجھے 8 ستمبر جلسے کی آرگنائزنگ کمیٹی میں رکھا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا جلسہ ناکام ہوا تو پھر میں ذمہ دار نہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ دور کسی کی شادی ہو رہی ہے اور جس گیسٹ کو بلایا بھی نہیں گیا، جو چور نہیں ہوتے جو جگہ جگہ جا کے کھانا کھاتے ہیں فری کا اور
کوئی آگے پوچھے تو کہتے ہیں اسی کڑی والوں ہیں. تو وہ دور کھڑا ہوا شخص کے یہ کھانا کٹ پہ گیا, میں ذمہ دار کوئی نہیں. بندہ پوچھے نہ تم لڑکی والوں میں نہ تم لڑکے والوں میں. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. اپنے بیان میں شریف مروت نے کہا یہ اقدامات اتحاد کمزور کر دیں گے. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کے سے میں شکایت کرتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ میرا کوئی کردار کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دیں گے لیکن میری قیادت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا مجھے ورکر دور رکھ کر پی ٹی آئی کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں کسی عہدے کی بھیک نہیں مانگتا لیکن ایک ذمہ داری ہے میرے اوپر. اور پھر انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ مجھے ذمہ داریوں سے دور رکھ کر آپ ذمہ داری پوری کر لیں. چلیں دیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال شیر افضل مروت کے دکھ کو جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں, اور شیر افضل مروت جو ہیں ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. یہاں ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ عمران خان نے پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والوں کے لیے پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. اب کیا پالیسی کا انہوں نے اعلان کیا ہے جناب جی, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ خاص طور پہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی صحافی ساری خبریں لے کر باہر آتے ہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ واضح کر دوں کہ جو لوگ برے وقت میں پارٹی چھوڑ کر گئے ان کی پارٹی میں کوئی بھی جگہ نہیں. یعنی کہ فواد ڈبو سمیت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے خان صاحب نے پتہ صاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں پر فیملی اور بچوں سمیت تشدد کیا گیا, ان کے گھر توڑے گئے, ان کو بلیک میل کیا گیا, ان کی تعداد بہت کم ہے. یعنی خان صاحب خود مان رہے ہیں, یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے ہر ورکر کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہوا, خان صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا, سب ڈھکوسلا تھا. ان کا کہنا ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا, مجھے سب معلوم ہے برے وقت میں کون کون پارٹی چھوڑ کر گیا. اچھے وقتوں میں جو چارلیز بنے ہوئے ہیں وہ برے وقت میں ساتھ چھوڑ گئے. برے وقت میں چھوڑ کر جانے والوں کو اب پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ملے گی. ان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے برے وقت میں تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی وہ تسلی رکھیں. تسلی رکھیں یعنی میری ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں. ٹھیک ہے, خان صاحب نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے. ایک اور خبر جو پچھلے ایک ہفتے سے آپ کو میں ہر روز تقریباً بتا رہی ہوں کہ خان صاحب جب سے آکسفورڈ کے چانسلر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں تب سے خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اور جو وہاں پر آکسفورڈ کی انتظامیہ کو بتایا گیا ہے کہ جس شخص کو آپ چانسلر بنانے کے لیے جو دوڑ میں شامل کر رہے ہیں یہ شخص اس قابل نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ سارے الزامات ہیں. پھر میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے وہاں کا جو سب سے معتبر اخبار ہے ڈیلی میل, اس میں انہوں نے خان صاحب کو ڈسگریسڈ یعنی بے عزت وزیر اعظم ایکس پرائم منسٹر قرار دیا. اب ان کے اوپر جو الزامات ہیں کہ وہ ٹیریان کے والد ہیں, اب جب ان کے اوپر الزامات ہیں کہ جناب انہوں نے آج تک کیا کیا کردار ادا کیا ہے, کس طرح سے وہ ایک انٹرنیشنل چور بھی ہیں کیونکہ وہ القادر یونیورسٹی کیس, توشہ خانہ چور اور بھی بہت کچھ ہیں. تو یہ کیسز جو ہیں ان میں کئیوں میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں اور کئیوں میں ابھی ان کو سزائیں سنائی جانی ہیں. تو آکسفورڈ کی انتظامیہ اس بات پہ پریشان ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے شخص کو ہم بنا دیتے ہیں تو پھر ہماری جو پچھلی ساری ہسٹری ہے وہ ساری کی ساری خراب ہو جائے گی. اب انہوں نے عمران خان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. جتنے بھی ایلیگیشنز ان کے اوپر لگائے گئے ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ ایلیگیشن درست ہیں یا غلط, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو ثابت ہو جائیں گے. دوسری طرف جو آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کے پوسٹرز کے اوپر جوتے مارنا شروع کر دیے. اسکرین کے اوپر شاید میرا ایڈیٹر آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوگا. انہوں نے خان صاحب کے پوسٹرز پہ نہ صرف جوتے مارے بلکہ گندے نعرے بھی لگائے اور انہوں نے خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا. آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ خان صاحب کے اوپر جو ایلیگیشنز لگے ہیں اس میں ویئر دا اوپیم گروز یعنی کہ حاجرہ خان کی وہ کتاب بھی شامل کی گئی ہے جس میں حاجرہ خان نے بہت ہی خطرناک انکشافات کیے ہیں. اور اگر ریحام خان کی کتاب کو بھی شامل کر دیا جائے تو پھر خان صاحب کو ہم جنس پرست سے لے کر آگے پتہ نہیں کیا کیا جو اس پہ الزامات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. اگر اب تک آپ نے حاجرہ خان کی کتاب کی سمری نہیں سنی یا آپ کو نہیں پتا کہ حاجرہ خان کی کتاب میں کیا کچھ تھا تو یہاں پر آپ کو تھمبنیل نظر آ رہا ہے اور کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پن کر دوں گی. آپ لوگ جا کر میرا وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں نے حاجرہ خان کی مکمل کتاب کی جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کو 10 سے 15 منٹ کے اندر بتا دیے ہیں. کہاں آپ پوری کتاب پڑھیں گے, میں نے پوری کتاب کی سمری آپ کو 10 منٹ میں بتا دی ہے. تو وہاں پر جا کر آپ سن سکتے ہیں کون کون سے ہوش ربا انکشافات انہوں نے لگائے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجئے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.